बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, शुरू करते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्स का लेसन नंबर 7 अल्लाह की तौफीक के साथ और अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ताला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप सबको खुशामदीद। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए आएंगे, नॉलेज लेने के लिए आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहिएगा, वेलकम कहिएगा, मरहबा कहिएगा और इल्म को सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और मरहबा। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे सूरतुल फील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फील का सबसे पहले जो है आपको इसके रिवील होने की जो है वो कॉज बता दें, इसका शान नज़ूल बता दें कि ये जो सूरत आपको बताया था कि हर सूरत के बिहाइंड जो है उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है कि जिसकी वजह से वो सूरत क्या होती है, नाजिल होती है। तो इस सूरत को नाजिल होने की जो वजह है वो बताते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सूरत जो है वो मक्की है। इस सूरत की जो है 5 वर्सेस हैं, यानी 5 इसकी जो है वो आयात हैं और इसके 20 कलिमात हैं। और इस सूरत में जो अंदाज अपनाया गया है वो इंटरोगेटिव यानी सवालिया अंदाज से ये सूरत जो है वो शुरू की गई है, ठीक है। और इस सूरत में काबे की हुर्मत का जिक्र है और दुनिया में पनिशमेंट के बारे में अल्लाह ताला ने मेंशन फरमाया है कि किस तरह अल्लाह ताला दुनिया में बुरा करने वालों को सजा से दो चार करते हैं। तो अस्हाबे फील का जो इंसिडेंट हमारे लिए एक लेसन है कि जो लोग माल की मोहब्बत की वजह से अपने माल पर, अपनी वेल्थ पर रिलाई करते हैं, वो ये ना समझें कि ये माल उनको बचा लेगा, क्योंकि वो सोचते हैं अन्नमा लहू अखलदा कि उनका माल उनको हमेशा यानी इंटरनिटी जो है बख्शेगा। तो ऐसा नहीं है। अस्हाबे फील की तरह उनका जो वेल्थ है वो भी रून हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने अस्हाबे कहफ में उस शख्स के माल को तबाह कर दिया जिसने अपनी माल की बेस पे और एरोगेंट हो गया था, प्राइड किया था। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं सूरह मुनाफिकून में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वालो तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें, ठीक है। अब असहाबे फील, सूरतुल फील के नाज़िल होने की जो वजह है वो क्या थी, इसकी हिस्ट्री है। तो आप ये हिस्ट्री ना जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त है। आपको गौर से थोड़ी सी तवज्जो, आपकी जो है टेंशन चाहिए होगी मुझे ना। तो इमाम हदीस तारीख इब्न कसीर ने इसे इस तरह से नकल फरमाया कि यमन पर मलूके हमीर का कब्जा था, यानी हमीर एक बादशाह था, वो जो है वहां पर उसकी क्या थी, किंगडम थी, वहां पर वो जो है उसका किंग था यमन का। और ये लोग मुशरिक थे, डिसबिलीवर थे। और इनका आखिरी बादशाह जो था, किंग था, उसका नाम ज़ू नवाज था, जिसने उस जमाने के अहले हक यानी जो नसारा लोग थे, जो क्रिश्चियन थे, उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे, बहुत ज्यादा जो है इसने वहां पर बर्बादी की थी। तो इसने क्या किया था, इसने एक बहुत बड़ा जो है वो होल डिग करवाया था, खंदक खुदवाई थी और उसको उससे फाइट से भर दिया था, आग से भर दिया था। और जितने भी नसरानी थे, यानी उस जमाने में जो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, इसने उन सब को इस आग में यानी इस होल में जो है, इस खंदक में जो इसने करवाया था उसमें जला दिया, जिनकी तादाद 20,000 के करीब थी, यानी 20,000 के करीब थी। और यही वो खंदक का वाकया है जिसका जिक्र सूरह बुरूज में आएगा, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें से क्या हुआ, 2 आदमी ना भाग गए, वहां से भाग निकले
اور انہوں نے کیسر ملک شام یعنی جو سیریا کا جو کنگ تھا کیسر، اس سے جا کر انہوں نے کمپلین کی کہ ذو نواس نے ہم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو آپ اس سے ریونج لیں، انتقام لینا۔ تو جو سیریا کا جو کنگ تھا یعنی کیسر تھا، اس نے حبشہ ابیسینیا جو ہے اس کی طرف لیٹر لکھا، وہ بھی نصرانی تھا اس ٹائم پہ نا، اور وہ یمن کے قریب بھی تھا، اس سے زیادہ نیئر تھا، کہ آپ جو ہے ان ظالم سے نا اس کے ظلم کا جو ہے انتقام لیں یعنی ریونج لیں۔ تو اس نے یعنی حبشہ کا جو کنگ تھا، اس نے اپنا جو ہے ایک بہت بڑی آرمی اور اس پر 2 کمانڈر یعنی اس کے جو امیر لیڈر جسے کہتے ہیں اربات اور اربہا، ان کی جو ہے انڈر جو ہے یہ آرمی بھیجی یمن کی طرف، تاکہ وہ جو ہے اس ظالم بادشاہ سے ان کو نجات دلوا سکے۔ تو جو یہ آرمی تھی اس ملک پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑی اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کروا دیا، یعنی انہیں فری کروا دیا۔ اب جو یہ جو ذو نواس تھا، جو بادشاہ تھا، کنگ تھا وہاں کا یمن کا، وہ وہاں سے بھاگ گیا اور دریا میں ڈرون ہو گیا اور مر گیا وہیں پر۔ اسی طرح اربات اور ارباہا کے ذریعے، ان کے ذریعے سے یمن پر کیا ہو گیا، بادشاہ جو ہے حبشہ کا قبضہ ہو گیا، حبشہ جو بادشاہ تھا اس کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات اور ارباہا یہ جو 2 کمانڈر تھے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، ٹھیک ہے، یہ آپس میں لڑے اور اربات جو ہے وہ قتل ہو گیا اور ابرہا کیا ہو گیا، اوور کم ہو گیا، اور اس نے کیا کیا، وہ غالب ہو گیا اور حبشہ بادشاہ کی طرف سے یہ یمن کا گورنر اس نے سے کیا کر دیا، اپوائنٹ کر دیا کہ تم آج سے کیا ہو، یمن کے جو ہے وہ گورنر ہو۔ تو اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے یمن میں ایک بہت ہی بڑا کنیسہ بنایا، کنیسہ کیتھیڈرل، یعنی اس نے ایسا زبردست وہاں پہ کیتھیڈرل بنایا کہ جس کی اگزامپل دنیا میں نہ ہو۔ اور پرپس کیا تھا اس کا بنانے کا پیچھے، کہ یمن کے عرب کے لوگ جو یمن میں جو اس ٹائم رہ رہے ہیں عربی لوگ، وہ حج کرنے کے لیے جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ اس کیتھیڈرل میں کیا کریں، یہیں پر آ کر اس کی عبادت کریں، وہاں پر نہ جایا کریں۔ اسی خیال پر اس نے اتنا بڑا یہ کیتھیڈرل جو ہے وہ بلڈ کیا کہ اس کی ہائٹ اتنی تھی کہ اس کے اوپر سب سے اوپر والی جو بلڈنگ تھی وہاں پر کوئی کھڑا ہوتا تھا تو نیچے والا آدمی اس کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اور اس نے اس کو جو ہے سلور سے، گولڈ سے اور پیرلز وغیرہ سے جو ہے اس کو مرصع کیا یعنی ڈیزائن کیا، اور پوری دنیا میں یہ اعلان کروا دیا، اناؤنسمنٹ کروائی کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اس نے کہا کہ یمن سے کوئی بھی اب کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ اسی کیتھیڈرل میں کیا کرے گا، ورشپ کرے گا۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی بہت زیادہ وہ لوگ کرنے لگ گئے تھے، مگر ان کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کعبے کی جو گلوری تھی، جو محبت تھی، وہ ان کے دلوں میں تھی۔ اس لیے وہاں کے جو ٹرائبس تھے، عدنان، قحطان اور قریش، وہ بہت زیادہ آنگری ہوئے، بہت زیادہ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک نے رات کے وقت اسی کیتھیڈرل یعنی کنیسہ میں داخل ہو کر اسے گندگی سے آلودہ کر دیا، یعنی اس نے اپنا یورین پاس کیا یا جو بھی اس نے اس کو وہاں پہ آلودہ کر دیا، خراب کر دیا۔ تو ابراہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی، اس کو انفارم کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ کام کسی قریشی نے کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بچا کر رہوں گا، یعنی میں ان کے کعبہ کو ڈسٹروائے کر کے رہوں گا۔ ابراہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں، پرمیشن مانگی کہ میں جا سکتا ہوں وہاں پر۔ اس نے نجاشی نے کیا کیا، ہاں تم جا سکتے ہو، اور اس نے اپنا اسپیشل ایک اس کا ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود، وہ ابراہ کے لیے بھیج دیا۔ وہ اس پر رائڈ کر کر اس نے کعبہ پر حملہ کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ ہاتھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا ہاتھی تھا کہ اس کی اگزامپل کہیں بھی نہیں ملتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 more elephants یعنی 8 اور ہاتھی اسی لشکر کے لیے اس نے ساتھ بھیجے۔ اب ہاتھیوں کو بھیجنے کی کیا پرپس تھا، پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ بیت اللہ کو جب ہم گرائیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ بیت اللہ کی جو پلرز ہیں اس کے پلرز کو ہم چینز کے ساتھ باندھ کر، ایک طرف سے اس چینز کو جو ہے پلرز کے ساتھ باندھیں گے اور دوسری طرف سے چینز کو ہم ہاتھیوں کے گلے میں ڈالیں گے، تاکہ جب ہاتھی چلیں گے تو بیت اللہ خود بخود کیا ہوگا، نعوذ باللہ گر جائے گا۔ تو عرب میں جب اس بات کی جو ہے وہ ان کو نیوز ملی، جب یہ پتا چلا کہ وہاں پہ اٹیک کرنے والے ہیں، تو سارا کا سارا عرب ان کے کمپیٹ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا۔ تو یمن کے عربوں میں ایک شخص تھا ذو نفر، یعنی جو یمن میں رہتا تھا، وہ تھا عربی لیکن رہتا یمن میں تھا،
اس کا نام تھا ذو نفر. اس نے اس کے انڈر جو ہے سب لوگ جمع ہونے لگ گئے عرب کے ارد گرد سے، اور ابرہہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی، وار کی. مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ کو منظور تھا کہ ابرہہ کی جو ڈیفیٹ ہے اور اس کی جو رسوائی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آئے، صرف یمن میں نہ رہے. اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے، سکسیسفل نہیں ہوئے عرب والے. ابرہہ نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا، اور ذو نفر کو اس نے اپنے پریزن میں رکھ لیا، اسے پریزنر بنا لیا اپنا، اور آگے کے لیے وہ چلا گیا. اس کے بعد جب وہ قبیلہ خثم کے مقام پر پہنچا، قبیلہ خثم ایک ٹرائب کا نام تھا، وہاں پر پہنچا تو اس قبیلے کا جو لیڈر تھا یعنی نوفیل بن حبیب، اس نے اپنے پورے ٹرائب کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ نے اس کو بھی کیا کر دیا، شکست دے دی، ڈیفیٹ کر دیا. اب اور نوفیل بن حبیب کو بھی اپنے ساتھ قید کر لیا، اور مقصد کیا تھا کہ ان کو زندہ رکھتا ہوں تاکہ ان سے رستے جو ہے نا، راستہ پتہ کرتا جاؤں کہ کون سا راستہ شارٹ ہے، کون سا راستہ ہمیں لینا چاہیے نا. اس کے بعد جب یہی جو آرمی ہے یہ طائف کے قریب پہنچی، تو طائف کے جو لوگ تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، انہیں پتا چل گیا تھا کہ پیچھے تو یہ سب کو جو ہے وہ شکست دے کر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے جنگ نہ کرتے، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کرتے، پر تم کیا کرو ابرہہ، ہمارے پاس جو ہے ایک بہت بڑا بت خانہ ہے، یعنی جس پر جو ہے وہ لات کے نام پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، تم اس کو نہ چھیڑنا. تو ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے، تم جو ہے میں تمہارے بت کو، تمہارا جو بت خانہ ہے جہاں پہ تم عبادت کرتے ہو، ورشپ کرتے ہو ان غیر اللہ کی، میں انہیں اس سے کچھ نہیں کہتا. اور انہوں نے اپنا ایک سردار ابو رغال ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا، وہ اس پہ راضی ہو گیا. اب یہ لوگ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی مغمس، وہاں پر پہنچ کے، جہاں پر مکہ کے جو ہے کامل جو ہے وہ چر رہے تھے، یعنی کھانا وغیرہ کھا رہے تھے اپنا. ابرہہ کے آرمی نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے ان کے جو اونٹ تھے، کاملز تھے، وہ کیا کر لیے، گرفتار کر لیے. جن میں سے 200 کاملز یعنی 200 جو اونٹ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ قریش کے لیڈر تھے. ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک جو سفیر تھا، یعنی اپنا ایک ساتھی جو تھا حناطہ حمیری کو مکہ میں بھیجا، وہ قریش کے لیڈر کے پاس جا کے انہیں انفارم کرے کہ میں تم سے یہاں پر جنگ کے لیے نہیں آیا، ہمارا پرپس صرف کعبہ کو ڈیمولش کرنا ہے، نعوذ باللہ اس کو اٹھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. حناطہ جب مکہ مکرمہ داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ بتایا کہ وہ بڑے ہیں، تم ان کے پاس جو ہماری بات نہیں یہاں پہ مانی جاتی. تو حناطہ جب عبد المطلب سے پہنچا، ابرہہ کا میسج دیا، تو ابرہہ نے، وہ جو عبد المطلب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو مقابلہ کر سکے، البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی کسٹڈی کے کیا ہے، رسپانسیبل ہے، لہٰذا تم جو ہے اگر تم اللہ کے ساتھ جنگا کرنا چاہتے ہو تو چلے کر لو. تو وہ اس آدمی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہہ کے ساتھ پاس چلیں. ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ یہ اتنا زیادہ رسپیکٹیبل انسان اور بڑا ہی کوئی جو ہے رسپیکٹفل جو ہے بڑا وجیح آدمی آ رہا ہے، تو وہ اپنے جو اس کا تخت تھا جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تھرون، اس سے اتر کے نیچے آیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. تو عبد المطلب نے کہا میری ضرورت صرف اتنی ہے کہ میرے جو اونٹ آپ نے گرفتار کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں. ابرہہ نے کہا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تھا تو میں بڑا آپ کے لیے، آپ کو بڑا میں نے انسان سمجھا تھا، مگر آپ نے جو کنورزیشن میرے ساتھ کی ہے اس سے آپ کی بالکل جو عزت تھی میرے دل میں وہ ختم ہو گئی ہے. آپ مجھ سے صرف اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا جو کعبہ، جو اللہ کا گھر ہے، آپ کا دین ہے، اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی بات نہیں کہی ہے. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک بہت ہی عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا. ابرہہ نے کہا نعوذ باللہ کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا. عبد المطلب نے کہا پھر اٹس آل اپ ٹو یو، تمہارے اوپر ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو. عبد المطلب پھر جو ہے واپس آیا، ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے، وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور بیت اللہ کی جو ڈور ہے اس کو پکڑ کر اتنی دعا کی، اور قریش کی ایک بڑی جماعت بھی ساتھ تھی، اور سب نے اللہ سے دعا کی کہ ابرہہ کی جو آرمی ہے وہ بہت بڑی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما. بہت زیادہ دعا کرنے کے بعد وہ سب لوگ جو ہے عبد المطلب مکہ مکرمہ کے
جو ہے مختلف ماؤنٹینز جو تھے وہاں پر چلے گئے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اس لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، انہیں اس بات کا یقین تھا۔ اب کیا ہوا، صبح جب ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر کیا کیا، تیاری شروع کی کہ میں اس کو ڈیمولش کرتا ہوں، اور اپنا جو اس کا ایلیفنٹ تھا یعنی محمود نامی جو ہاتھی تھا اس کو آگے چلنے کے لیے کہا، اور نفیل بن حبیب جس کو انہوں نے رستے میں ابرہہ نے گرفتار کیا تھا نا قبیلہ خصم میں، وہ اس کے ساتھ آگے بڑھا اور ہاتھی کا کان پکڑ کے کہنے لگا تو جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین یعنی اللہ کی سٹی میں ہے، یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی جو چلانے والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو کافی چلایا کہ اٹھے، لیکن وہ نہیں اٹھتا تھا۔ اس نے اس کو کافی مارا بھی صحیح، لیکن وہ بالکل نہیں اٹھا، اس نے بالکل بادر نہیں کی۔ پھر اس کے ناک میں جو ہے انہوں نے لوہے کا آئرن کا جو ہے کوئی چیز ڈال کے چین ڈال دیا، وہ پھر بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے اسے یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا ایسٹ کی طرف تو چلنے لگا، وہ ہر ڈائریکشن میں چلنے لگا، لیکن مکہ مکرمہ کی طرف چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا، یہ مرکل ہوا کہ دوسری طرف سے دریا کی طرف سے کچھ برڈز جو ہے وہ فلوکس کی صورت میں آتے دکھائی دے، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ تین تین جو ہے وہ سٹونز تھے، اور ان میں سے ایک سٹون ان کی بیک یعنی چونچ میں تھا اور دو ان کے کلوز یعنی ان کے پنجوں میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں یہ پرندے بڑے ہی عجیب طرح کے تھے، اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں گئے تھے۔ ان کی جو باڈی تھی وہ کبوتر سے تھوڑی چھوٹی تھی، اور ان کے جو کلوز یعنی پنجے تھے وہ سرخ تھے، ریڈ تھے، اور ہر کلو میں انہوں نے ایک کنکر اور ایک جو ہے کیا نام ہے چونچ میں لے کر آئے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اور آتے ہی انہوں نے ابرہہ کی جو آرمی تھی اس کے اوپر وہ سارے آ گئے، اور انہوں نے یہ جو کنکر یعنی جو سٹونز تھے وہ اس کے اوپر مارنا شروع کر دیے، اور ایک ایک کنکر نے ایک ایک سٹون نے وہ کام کیا جو آج کی گولی جنہیں گولی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ وہ جس کے اوپر وہ کنکر آتا اس کے بدن کو بالکل وہ چیرتی ہوئی زمین میں چلی جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکر سے ہلاک ہوا تھا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ مختلف جگہ بھاگ گئے تھے۔ ان سب کا حال یہ ہوا کہ رستے میں مر مر کے گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سخت پنشمنٹ دینا تھی تو یہ فوراً نہیں مرا، بلکہ اس کے جسم میں پوائزن چلا گیا، ایک پوائزن جسے کہتے ہیں نا وہ زہر چلا گیا، اور اس کا ایک ایک باڈی کا ایک ایک پارٹ گل سڑ کے گرنے لگا۔ اسی حال میں وہ اس کو واپس یمن لایا گیا، اور اس کا جو کیپٹل تھا صنعاء، وہاں پہنچ کر اس کا ساری جو باڈی تھی وہ ٹکڑے ہو کر گر گئی، اور ابرہہ جو ہے وہیں پر مر گیا۔ تو یہ تھا واقعہ کہ جس کی وجہ سے سورۃ الفیل کیا ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کی تفسیر کی طرف، کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ الم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ Have you not seen کہ تیرے رب نے how your Lord dealt with the companion of the elephants، کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب الم ترا، دیکھیں کیا نہیں آپ نے دیکھا، تو دیکھنا جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہم اپنے نالج کے بیس پر دیکھتے ہیں۔ کوئی واقعہ ہمیں اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ جاننا ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے الم تسمع الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، یعنی قریش والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا فیمس انسیڈنٹ ہے، اتنا مشہور واقعہ تھا کہ اللہ کی اس میں قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا، کہ جنہوں نے اللہ کے خلاف پلوٹ کیا تھا۔ علم یجعل، علم کیا نہیں، یجعل بنا دیا، کیدہم ان کی تدبیروں کو، ان کے مکر کو، فی تضلیل گمراہ بیکار، وہ ضالین سے نکلا ہوا ہے نا، جیسے ضالین کسے کہتے ہیں، گمراہ کو کہتے ہیں نا، یہ گمراہ۔ Did he not make their plans into misguidance، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پلانز تھے ان کو بیکار نہیں بنا دیا، ان کے پلاٹ کو اللہ نے ویسٹ نہیں کر دیا، رون نہیں کر دیا،
تو ضلّ یہ لفظ ہے گمراہ کرنا، تباہ کرنا، ان کے پلانز کو اپسیٹ کر دینا. وَأَرْسَلَ اور بھیجا علیہم ان پر طَيْرًا پرندے ابابیل غول در غول and he sent against them birds in flocks یعنی طَيْرًا یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، ابابیل فلوکس کو کہتے ہیں غول در غول. ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے نا یہ ابابیل پرندوں کا نام ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہاتھیوں کو ہاتھی والوں کو پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے پٹوایا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کس طرح ایک چھوٹی سی مخلوق کو، ایک پرندوں کے کیا سائز ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد، وہ ان کا جو جسم ہے کبوتر سے بھی چھوٹا تھا، پجن سے بھی اس کا چھوٹا تھا. تو اتنی چھوٹی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو پٹوایا، ان سے پٹوایا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ قریش تم نبی اور دین کی مخالفت سے باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ کی طرف سے تمہیں بھی عذاب آ سکتا ہے. آگے ترمیہم وہ پھینکتے تھے بحجارتن کیا پھینکتے تھے، پتھر، من سجیل پکی ہوئی مٹی کے، سجل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی کے، بیکڈ کلے کے. ٹھیک ہے، ترمیہم اسٹرائکنگ them with stones of hard clay یا بیکڈ کلے کہ پکی ہوئی مٹی کی ان کی طرف کیا پھینکتے تھے، وہ پتھر پھینکتے تھے. یعنی ایک چونچ میں ہوتا تھا ان کے پتھر، ایک ان کی بیک میں تھا اور دو ان کے کلوز میں تھے، پکڑے ہوئے تھے اور وہ ٹارگیٹڈ تھے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر فضائی حملہ کروایا جبکہ ایئر فورس کا کنسپٹ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایئر سٹرائکس کی، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور مار کر چلے گئے اور ہزاروں کا لشکر مر گیا. فَجَعَلَهُمْ پھر بنا دیا ان کو کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ بھوسا، مأکول کھایا ہوا، بھوس کی طرح. مأکول اکلا سے نکلا ہوا مطلب ہوتا ہے کھایا ہوا، یعنی پھر انہیں بنا دیا بھوس کی طرح، یعنی بھوس کی طرح کھایا ہوا. اینڈ ہی made them like eaten straw یعنی اللہ نے بھوس کی طرح کر دیا. کیا مطلب، یہ دیکھیں جیسے کوئی جانور ہو، وہ کسی فارم میں گھس جائیں، کسی فیلڈ میں گھس جائیں، کسی کھیت میں گھس جائیں، تو آپ وہاں سے وہ کچھ کھائیں. کافی سارے جانور، کاؤز یا کوئی بھی لگا لیں آپ، کوئی بھی جانور جو ہے اگر وہ کسی فیلڈ میں فارم میں گھس جائیں اور وہاں سے وہ کچھ کھائیں اور اوپر چل چل کے بھاگ دوڑ کر سارا کیا کر دیں، برباد کر دیں، تو کیا منظر ہوگا. یہ بالکل ویسے ہو گئے تھے. تو والعصف کہتے ہیں چھلکے کو، والعصف قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، والحب ذو العصف والریحان، عصف کہتے ہیں چھلکے کو. تو یہ بالکل جیسے چھلکے کی طرح، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قریش کی جو ہے نا 7 ورچوز جو ہے اپنی کتاب میں مینشن کی ہیں کہ ان کی بڑی فضیلتیں، 7 فضیلتیں بیان کی ہیں. نمبر 1 ان کو نبوت ان میں آئی، نمبر 2 خلافت ان میں آئی، نمبر 3 حجابت. حجابت کا کیا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کی جو چابیاں تھی ان کی حفاظت، ان کی جو کیز تھی وہ اس کی ذمہ تھی. نمبر 4 سقایت. سقایت کا کیا مطلب ہے کہ پانی پلانا، حاجیوں کو یہ پانی پلایا کرتے تھے. نمبر 6 قرآن پاک میں ایک سورت ان کے نام ہے، پوری ایکسکلوزیو جو ایک سورت ہے سورۃ القریش ان کے نام پر اتری ہے. نمبر 7 انہوں نے کچھ دیر تک اللہ کی ایک عبادت کی جبکہ اور کوئی نہیں کر رہا تھا. تو اس سورت میں اشارہ ہے اس طرف کہ انسان ان چیزوں کو پامال نہ کرے، ان لیمٹس کو کراس نہ کرے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے کراس نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. یہ تو واقعہ ہو گیا پورا اصحاب فیل کا، ساری چیزوں کا آپ کو ہسٹری پتہ چل گئی. بس اس صورت کا کام ختم ہو گیا کہ ہمیں ہسٹری پتہ چل گئی اور ختم نہیں. ہم اس کو اپنی لائف کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیسے ریلیٹیبل ہے ہماری لائف اس صورت کے ساتھ، وہ ہم دیکھتے ہیں ان 2 آیتوں میں. ان 2 آیتوں میں آپس میں یہ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو سب سے پہلے دونوں میں سوال ہے. دیکھیں علم تارا علم یجعل، دونوں میں سوال کے ذریعے سے ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیا نہیں میں نے کر دیا. پیٹرن ایک ہے دونوں کا، علم علم. ٹھیک ہے، اور پیٹرن سے مقصد کیا ہے کہ قرآن کا جو ریڈر ہے، قرآن کا جو قاری ہے، اس میں کیوریوسٹی کو یعنی تجسس کو، سسپینس کو ڈیولپ کرنا مقصود ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے. تو اسلام اتنا زبردست دین ہے کہ اس میں عبادات کا، ورشپس کا تو بہت ہی زبردست پیٹرن موجود ہے
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جو کیوریوسٹی، جو سسپینس، جو تجسس اللہ نے آپ میں رکھ دیا ہے، آپ اس کو پوزیٹو وے میں کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دین پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور قرآن کی ان 2 آیتوں کے درمیان جتنے بھی انفل ان دا بلانکس ہیں ان کو اتھارٹک ریسورسز کے ذریعے سے فل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں آیتوں میں نہ صرف سوال کرنے کا انداز سیم ہے، بلکہ ان دونوں آیتوں میں سوال کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ فعل مضارع کیا ہے، آج تک نہیں سنا۔ تو فعل مضارع ٹو ڈیفائن دا پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع ٹو ڈیفائن دا پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس۔ یہاں پہ ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھ رہا، علم یجعل، یہ آپ کا پریزنٹ کو بھی بتا رہا ہے اور فیوچر میں بھی بتا رہا ہے۔ اسی طرح یجعل بھی پریزنٹ بھی بتا رہا ہے، ڈیفائن کر رہا ہے، اور آپ کا فیوچر بھی ڈیفائن کرے گا۔ تو جب یہ ٹینس آتا ہے تو ایک رول ہوتا ہے کہ یہ جو کام آج ہو رہا ہے یہ فیوچر میں بھی ہوگا، یعنی کنٹینیوٹی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ستر فیل تو ہسٹری کا واقعہ ہے، تو اس میں کیا فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو گیا واقعہ اتنے سال پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے تھے اس سال میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، تو فیوچر میں کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی نا۔ تو اب آپ کی جو کیوریوسٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اور یہ ریکوائر بھی ہے اس ٹائم پہ۔ تو اسکالرز اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں فعل مضارع کی کنٹینیوٹی لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے اللہ نے ابرہہ کے اگینسٹ اس کے پلاٹ کو ویسٹ کر دیا، تو آج بھی جو رب کے خلاف پلاٹ بنائے گا، سازش کرے گا، اللہ کے دین کو بجھانے کا کام کرے گا، یا اللہ کی شریعت کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ اس کو اوور ان اوور ڈسٹروائے کریں گے۔ تو دس از دا لیسن فار دا، ان لوگوں کے لیے لیسن ہے جو اسلام اور شریعت کے خلاف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مسلمان کو انکریجمنٹ ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں، اگر ایک انسان پلاٹ کر رہا ہے، یا کوئی قوم آپ کے خلاف پلاٹ کر رہی ہے، کوئی گروپس آپ کے خلاف تدبیریں بنا رہے ہیں، یا پوری قوم آپ کے خلاف پلاٹ کر رہی ہے، forget about them، انہیں بھول جائیں۔ جسٹ فوکس، آپ اس چیز پہ فوکس نہیں کریں کہ وہ کس کائنڈ کے جو ہے پلاٹس آپ کے اگینسٹ بنا رہے ہیں۔ آپ فوکس اس چیز پہ کریں کہ what your Allah has told to do، کہ آپ نے، اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے کرنے کے لیے، ہمیں اللہ نے جو کہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو اگر ہم وہ کریں گے جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے، دین اللہ کیا ہوں گے، ہماری سائٹ پر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یجعل، اللہ نے یجعل کہا کہ ان کے پلوٹ کو اللہ نے ویسٹ کر دیا۔ کیسے کیا؟ یجعل میں بتا دیا، یجعل میں ہی بتا دیا کیسے۔ یجعل کے ڈھیل دی، یعنی وہ اپنی فائنل وکٹری پہ کھڑا تھا ابرہہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی سٹرنگ کھینچ دی، جبکہ وہ کیا تھا، بہت خوش تھا، بالکل ہیپی تھا کہ میرا بس صبح میں نے حملہ کرنا ہے۔ رستے میں اتنے اس نے ٹرائبس کو جو ہے ڈیفیٹ کیا اور فائنل وکٹری پہ کھڑا ہے، اللہ نے اسی ٹائم اس کی رسی کو کھینچ دیا۔ تو اسکالرز اس میں 2 پرنسپل بتاتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے لائف سے کیسے ریلیٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 پرنسپل کہ زندگی میں جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ حکمت ہوتی ہے۔ There is a wisdom behind everything that is good or bad in our life، کہ ہماری زندگی میں جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہی ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابرہہ کو لگتا تھا وہ اتنی آرمی لے کے یمن سے نکلا، نعمت، رستے میں اتنے ٹرائبز میرے مقابلے میں آئے، میں نے ان سب کو ڈیفیٹ کر دیا، نعمت، عبد المطلب میرے پاس آیا، اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، نعمت۔ تو اس کو کانسٹنٹلی کیا ہو رہا تھا، نعمت پہ نعمت مل رہی تھی۔ تو پوائنٹ جو اسکالر ڈراگ آؤٹ کرتے ہیں وہ کیا، کہ آپ کی لائف میں کچھ بھی اچھا یا برا ہو رہا ہو، there is a wisdom behind it، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو this is the first principle we will learn from this ayah، ٹھیک ہے، یہ پہلا پرنسپل ہے۔ نمبر 2، جو 2 پرنسپل ہے جو اسکالرز لیتے ہیں وہ کیا، کہ استدراج، پرنسپل نمبر 2 استدراج، کیا مطلب استدراج کا، ڈھیل دینا، ٹھیک ہے۔ ڈھیل ملتی ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے، کانسٹنٹ اللہ کا نافرمان، اس کو سزا نہیں مل رہی ہے، اس کو آپ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کو اللہ سزا نہیں دے رہے ہیں۔
تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استدراج، یعنی کسی کا اسٹرنگ اللہ لوز کرتے جائے گا. ٹھیک ہے. دس سیمس کہ اللہ لیفٹ ہم اسکاٹ فری، کہ اللہ نے ان کو بالکل اسکاٹ فری چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے کرے. سو یہ دو پرنسپل آج ہم سیکھ کر اٹھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی لائف میں اس کو اپلائی کریں گے. کہ دنیا، دیکھیں دنیا میں ہمیں یہ فلسفی ملتی ہے کہ جہاں دنیا میں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. زندگی میں اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ موو کرتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جس مرضی ریلیجن سے وہ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کیا نام ہے ایتھیسٹک کیوں نہ ہو، اس کو وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اچھائی جو ایڈمائریبل ہے، اچھائی کی تعریف کی جائے، اور برائی کو کیا ہے ناپسندیدہ ہے، اس کی جو ہے کوئی بھی برائی کو پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نیکی کا اچھا بدلہ ہے اور برائی کا برا بدلہ ملتا ہے. اور جب یہ بات ہم سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوسائٹی میں چلتا ہے، یہ سب کچھ ہماری یہ سوچ ہے، ہم سب میں یہ بات ہے کہ ہمیں اگر ہم اچھا کام کریں تو ہمیں اچھا بدلہ ملے، اگر برا کام کریں تو ہمیں برا بدلہ ملے. ٹھیک ہے. اور انسانیت اس بات کو جانتی ہے. ٹھیک ہے. اب پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا. دیکھیں بچے بھی جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو انہیں بھی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو برا کر رہا ہوتا ہے انہیں ہوتا ہے کہ برا کو جو ہے وہ ولن کو جو وہ مار پڑے، اور جو ہیرو ہے وہ خوش وہ جو ہے وہ جیت جائے. ان سب کے ہم سب کی یہ سوچ ہے نا کہ گڈ جو ہے اچھائی جو ہے وہ شوڈ بی پریویلڈ اینڈ بیڈ شوڈ بی ڈیفیٹڈ. یہ سب کی ہم سب کی ایک رول بنایا ہوا ہے. مگر کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں اتنی کلیئر وائبس موجود ہیں، وہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اچھے لوگ پستے رہتے ہیں، گرائنڈ ہوتے رہتے ہیں، اور برے لوگ اپنی obvious برائیوں کے باوجود کسی سزا کو فیس نہیں کرتے ہیں. تو ایک کامن سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں جو انگلش لٹریچر بکس میں جو ہے وہ لکھی ہوئی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہانی آپ کو اپنی لائف کے بارے میں ہمیشہ ایک سٹیبل کوپنگ مائنڈ کے ساتھ رکھے گی انشاءاللہ. اور آپ کی زندگی میں کچھ بھی پلیزنٹ ہوگا یا ان پلیزنٹ ہوگا تو اس کو یاد رکھیے گا. گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں اگر کچھ بھی اچھا ہوگا، خوشی ہوگی، تو آپ آپے سے باہر نہیں ہوگی. جب اگر کوئی خوشی کا موقع ملے گا نا، آپ کو لگے گا زبردست بہت خوش ہوں، آج میرا سب سے بڑی مراد پوری ہوئی ہے، تو آپ پھر بھی آپے سے باہر نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی لائف میں کچھ برا ہو جائے گا، بہت برا ہو جائے گا، تو آپ نروس بریک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو نا امیدی یا ڈسپیئر کی طرف نہیں جائیں گے. تو وہ کہانی کیا ہے؟ ایک فارمر کی کہانی ہے. who is lost his horse، کہ اس کا کیا گھوڑا کیا ہو گیا، گم ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک فارمر کہ اس کا گھوڑا گم ہو گیا. تو یہ انگلش لٹریچر میں ملتی ہے. کیا ہے کہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں جو اچھائی اور برائی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اچھائی اور برائی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ انکمپلیٹ سٹوری ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، ایک ٹاؤن میں ایک فارمر رہتا ہے اور اس کا ایک ہارس ہوتا ہے، اور اس کی چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے جہاں پر جو ہے اس کی بیوی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، اور اس کے پاس ایک لینڈ ہے جس میں وہ فارمنگ کرتا ہے، اور اس کے پاس اپنا سامان کیری کرنے کے لیے گھوڑا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کسان کا یہ جو ہارس ہے جس پر اس کی ڈیپینڈنسی ہوتی ہے بہت سارے کاموں کی، وہ لوسٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے نیبر آتے ہیں، نیبرز کو پتا چلتا ہے، وہ کہتے ہیں او ہو ہمیں پتا چلا کہ آپ کا گھوڑا گم ہو گیا، آپ کا گھوڑا کھو گیا، افسوس ہے. کسان یہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا یا برا یہ کہنا مشکل ہے. اٹس گڈ اور بیڈ ہارڈ ٹو سے، کہ یہ بڑا مشکل چیز ہے کہ یہ اچھا ہوا یا برا ہوا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا گھوڑا گم ہوا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پھر وہ اپنے کاموں میں بزی ہو جاتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے. کیا ہوتا ہے، دوبارہ فارمنگ کرنے لگ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آفٹر اے فیو ڈیز وہ گھوڑا واپس آ جاتا ہے، اور اکیلا نہیں آتا بلکہ 7 more wild horses اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اب سب گاؤں والوں کو جب پتا چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ واہ اس کا گھوڑا واپس، آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، اب گھوڑا واپس آ گیا، اکیلا نہیں آیا بلکہ 7 اور لے کر آ گیا. گاؤں والے پہنچ جاتے ہیں اس کے گھر کہ بہت اچھا لگا، بہت اچھا ہوا تھا، سو گڈ کہ آپ کو جو ہے آپ کا جو ہے گھوڑا واپس مل گیا. نہ صرف گھوڑا واپس ملا بلکہ 7 اور گھوڑے مل گئے. تو کسان پھر وہ کہتا ہے اس گڈ اور بیڈ ہارڈ ٹو سے، کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. خیر پھر زندگی شروع ہو جاتی ہے. کسان کے پاس اب 8 گھوڑے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، کسان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ واہ اتنے سارے گھوڑے ہیں. وہ ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر رائڈ کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ جو ہارسز تھے وہ وائلڈ تھے، تو بچہ جب گھوڑے سے گر جاتا ہے، وہ بچے کو گھوڑے سے گرا دیتے ہیں تو اس کی لیگ فریکچر ہو جاتی ہے.
اب نیبرز کو پتا چلتا ہے، وہ کسان کے آگے پھر آ جاتے ہیں دوبارہ. That's a terrible luck. بہت برا ہوا، بہت بری بات ہوئی، بڑی کوئی افسوس ہوا ہمیں. کسان پھر ان کی شکل دیکھتا ہے، کہتا ہے گڈ اور بیڈ اٹس ہارڈ ٹو سے، کہ اچھا ہوا یا برا ہوا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی اس میں اچھائی یا برائی مجھے نہیں پتا ہے نا. تو کسان اپنے بیٹے کو خیر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، اس کا کیور کرواتا ہے، کاش کرواتا ہے. کچھ دنوں بعد کیا ہوتا ہے کہ رویل فورسز اس ٹاؤن میں آتی ہیں، یعنی آرمی وغیرہ، کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں، ڈور ناک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی سک پرسن ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے اور کسی کوئی ڈس ایبل ہے کہ اس کو ڈرافٹنگ کی ضرورت ہے تو ہم اس کا علاج فری کریں گے. اب یہ آرمی اس فارمر کے گھر میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بچے کی ٹانگ فریکچر ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس کی علاج کی پوری رسپانسبلٹی ہم لیتے ہیں اور اس کا پورا خرچہ یعنی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم اٹھائیں گے. ہمسایوں کو پتا چلتا ہے، آ جاتے ہیں. گڈ لک کہ بڑا اچھی ہوئی، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ آپ کے بیٹے کا علاج فری ہو جائے گا، آپ کا خرچہ بھی اٹھائیں گے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس انداز. کسان پھر کہتا ہے گڈ اور بیڈ ہارڈ ٹو سے، کہ اچھا ہوا یا برا ہوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ سٹوری آپ کو بہت ریلیٹیبل لگے گی اپنی لائف میں. تو کیا لرن کیا کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، اٹس ہارڈ ٹو سے، بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ وہ اچھا واقعی میں اچھا ہے یا جو برا ہو رہا ہے وہ واقعی میں برا ہے. تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. تو اس دنیا میں اگر میں کچھ مانگ رہی تھی اور بڑی میں ڈیسپریٹ ہو گئی تھی، اس کے لیے مرنے والی تھی، بہت زیادہ میں نے دعائیں کر کر کے مانگا، ایون دین مجھے مل بھی گیا، مجھے نہیں پتا وہ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں. میں اولاد مانگ رہی تھی اللہ سے، بہت رو رو کے مانگ رہی تھی، وہ مل گئی، میرے لیے اچھی ہے یا نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح کوئی چیز میری زندگی میں نہیں چاہ رہی تھی وہ مجھے ملے، میں نہیں چاہ رہی تھی وہ میری زندگی میں آ جائے، وہ آ گئی ہے اب میری زندگی میں. اب اس میں خیر ہے یا شر ہے، اس ہارڈ ٹو سے. ٹھیک ہے. اب ایک بات جو اس کہانی سے ہمیں فوراً پتا چلتی ہے، فنگر ٹپس پہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کیا؟ ہم انسان، وی ہیومن آر سو ویک، ہم بہت کمزور ہیں. ہم کسی بھی سچویشن کو لیبل کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں. آپ کو کووڈ ہو گیا، کیسے ہوا بچاری، اسے کووڈ ہو گیا، دعائیں نہیں پڑی ہوں گی، پروٹیکشن آپ نے جو ہے اپنی دعائیں نہیں پڑی ہوں گی پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ماسک نہیں لگایا ہوگا، پریکاشنز نہیں کی ہوں گی، سینیٹائزر یوز نہیں کیا ہوگا. تو وی رش ٹو لیبل دا سچویشن. ہم کیا کرتے ہیں؟ سچویشن کو لیبل کرنے میں رش کرتے ہیں. حالانکہ کووڈ تو ان کو بھی ہوا جنہوں نے ایکسٹرا آرڈینری کوشنز کی تھی، گھر سے تک میں نکلے تھے. تو وہ ہیومن سو ہیسٹی ٹو لیبل دا سچویشن. حالانکہ اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو ریالٹی از مچ مور فلوئڈ. حقیقت ایسے ہے جیسے لکوڈ آپ اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے ہیں، اسی طرح آپ ریالٹی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ وہ چیزیں جن کو تم ناپسند کر رہے ہو کیا پتہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو. یو نیور نو. اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو، تم چاہ رہے ہو یہ مجھے مل جائے، محبوب لفظ ون، اور وہ آپ کے لیے اس میں برائی ہو. ٹھیک ہے. تو ایز اے مسلم it's our responsibility to find out the wisdom behind the good or bad situations. یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے. مثال کے طور پر فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ جو ہے اسے لگتا ہے یا وائف کو لگتا ہے کہ شی اور ہی مجھے بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو ڈونٹ رش لیبل دا سچویشن. آپ کی اولاد آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمہ ہے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے، اس سچویشن کے پیچھے اللہ نے کتنی حکمتیں رکھ دی ہیں. اللہ آپ کو ان حالات میں سے جو لانا چاہ رہے ہیں اور ایسے حالات میں جو آپ کو حکمتیں سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ اپنے کسی بھی علم کی بیس پر نہیں سیکھ سکتے ہیں. اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. تو اللہ کا کلام ہمیں لائف کے اپس اینڈ ڈاؤن کو جج کرنے کی ایبلٹی دیتا ہے. تو زندگی میں جو بھی اچھا یا برا ہو تو پیچھے کی وزڈم جاننے کی کوشش کریں. ظاہر کے دھوکے میں نہ آئیں، ظاہر کے دھوکے میں نہ آئیں. نعمتیں برستی جا رہی ہیں، یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں، دا چوزن ون، دا سلیکٹڈ ون. ہے نا، ہم کہتے ہیں نا ہم تو چوزن ون ہے، سلیکٹڈ ون ہے. تو جسٹ گیو یور سیلف اے پوز اینڈ سی اوور لائف کہ میری زندگی میں اللہ کی فرما برداریاں کتنی ہیں یا نافرمانیاں کتنی ہیں.
ہمیں نہیں پتا کہ جو مل رہا ہے اس میں ٹیسٹ ہے، اور جو برا ہو رہا ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ خیر ہو، اور مشکلات پر جب آپ صبر کریں گے اور دعائیں کریں گے تو اللہ نہ کرے مشکلات آئیں، اللہ نہ کرے پریشانیاں آئیں، پر یہ دنیا ہے، اللہ نے ہمیں ٹیسٹ سے آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ تم ضرور بضرور، لازمی طور پر، کمپلسری ہے، ہو کے رہے گا، تم آزمائے جاؤ گے، بھوک سے آزمائے جاؤ گے، خوف سے آزمائے جاؤ گے، اولاد کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، جانوں کی کمی سے آزمائے جاؤ گے، تم ہلا دیے جاؤ گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ تم کہتے ہو میں مومن ہوں نا، تو پھر تم آزمائے جاؤ گے، ٹیسٹ کیے جاؤ گے۔ تو ایسے حالات میں، ایسے سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوکس آن دا رائٹ سائڈ آف یور لائف، اپنی لائف کی صحیح جو سائڈ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ مشکل میں مانگنے سے نہ صرف مشکل ختم ہوتی ہے، بلکہ خیر کے اتنے ڈورز اوپن ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین بھی نہیں ہوگا۔ صرف آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اپنے رب پر، اس کی بلیسنگز پہ، اس کی مرسی پہ، اس کی فیورز پر۔ تو یہ تھا فرسٹ پرنسپل جو اس یجعل سے ڈراگ آؤٹ ہوتا ہے۔ نو سیکنڈ ون، کہ ہماری زندگی میں جو بہت ہی اس سے ریلیٹیبل ہوتی ہے، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ، کہ انسان اپنی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھائے۔ عربی میں آتا ہے الاغترار بالنعم، یعنی نعمتوں سے ڈسیو کھانے سے بچنا چاہیے۔ اور قرآن ہمیں کانسٹنٹلی سکھاتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، تمہارا مال تمہارے لیے، تمہارا اولاد تمہارے لیے دھوکے کا سامان ہے، یہ سب کچھ دھوکا ہے، یہ یہیں پہ رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عقبہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيت اللہ عز وجل، کہ جب تم اللہ عز وجل کو دیکھو، یعطی العبد من الدنیا، کہ وہ کسی بندے کو کوئی بلیسنگ دے رہا ہے، اس دنیا سے دے رہا ہے، دنیا کی چیزیں نعمتیں اسے نواز رہا ہے، علی معاصیہ، اس کی نافرمانیوں کے باوجود، فإنہ استدراج، بس بے شک کہ یہ استدراج ہے۔ یعنی جب تم کسی انسان کو دیکھو وہ کانسٹنٹلی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ پھر بھی اس کو بلیسنگ سے نواز رہا ہے، تو دھوکے میں نہ آنا۔ ہم دین پڑھنے والے دھوکے میں آتے ہیں، ہم اپنی زبان سے نہ بھی نکالے، ہم سوچتے ضرور ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کہ اتنے کورسز کر رہی ہوں، اتنی محنت کر رہی ہوں، صبح کو ارلی اٹھ جاتی ہوں، پڑھائیاں کی جا رہی ہیں، جان ماری جا رہی ہے، گھر والوں کی بھی خدمت کر رہی ہوں، پھر بھی میرے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، لوگ مجھے ٹونٹ کر دیتے ہیں، لوگ میرے پیچھے باک بائٹنگ کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنا بات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے پیچھے بات کر دیتے ہیں جو مجھے پتا چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہسبینڈ میرا اتنا کیئرنگ نہیں ہے، یا میری ریسپیکٹ فل نہیں ہے، یا ہسبینڈ کہ میری بیوی میری اتنی عزت نہیں کرتی، میری اولاد میری اوبیڈینٹ نہیں ہے، تو ہم مانے یا نہ مانے ہمارے دل میں آتا ہے کہ اللہ کے وہ اتنے نافرمان ہیں، ان پر رزق برس رہا ہے، اولاد بھی فرما بردار ہے، اور ہم دین پڑھنے والے، تو یہ بات سوچ لیں۔ تو یہ حدیث یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا عمل کہ نافرمانی کے بعد نعمتیں ملیں، یہ سارا عمل استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ یہ کانسیپٹ ہم نے ضرور آج اپنی لائف میں لانا ہے۔ آپ اگر کبھی آپ نے کائٹ فلائنگ کی ہو، یعنی پتنگ اڑائی ہو، تو آپ کو کائٹ فلائنگ کا ایک رول ہوتا ہے، جب آپ نے پتنگ کاٹنی ہوتی ہے نا، پہلے تو آپ اسے ڈھیلا چھوڑتے ہیں، اس کی اسٹرنگ کو بالکل لوز چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ نے وہ پتنگ کاٹنی ہوتی ہے آپ اسے ایک دم جھٹکے سے کھینچتے ہیں۔ تو یہی اصول ہے استدراج کا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 44 اس کی کلاسیکل تفسیر ہے۔ اسکالرز نے سورۃ الفیل کی آیت نمبر 2 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 44 کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک استدراج۔ کون سی آیت ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، کہ جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، شریعت کا سبق چھوڑ دیا، تو انہیں سزا نہیں ملی، اللہ نے انہیں سزا نہیں دی۔ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ان پر ہر چیز کا دروازہ کھول دیا، نعمتیں ان پر برسنے لگی، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے اس پر جو ان کو دیا گیا، یعنی وہ خوشیاں منانے لگے، بالکل انہیں لگا کہ ہم تو بڑے وہ ہیں، سلیکٹڈ ون ہیں، تو خوش ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو اللہ کی اچانک پکڑ آ گئی، ٹھیک ہے؟ وہیں پر اچانک پکڑ آتی ہے،
اور وہ بالکل ہی نا امید ڈسپیئر ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ ہے وہ استدراج کا کنسپٹ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اللہ نے ایسے ظالموں کی جڑ کاٹ دی. یعنی جس چیز کی نصیحت کی گئی جب وہ بھول گئے تو اللہ نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے، ڈھیل دے دی تو وہ خوش ہو گئے. ایک طرف ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے. تو یہ نافرمانی جب ان کی بڑھی تو یہ اللہ نے پھر یہ استدراج تھا. یہ جو رزق مل رہا تھا نافرمانی کے اوپر، یہ استدراج تھا، یہ ڈھیل تھی. ظالموں کو پھر اللہ نے پکڑا. آج لوگ فتنہ بھر جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں وہ شریعت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ہم کانسٹنٹلی بلیم کر رہے ہیں، مرد عورتوں پہ، عورتیں مرد پر. اللہ کا قانون قدموں تلے روندا جا رہا ہے. مردوں کو فکر ہے عورتوں کے کپڑوں کی، عورتوں کو فکر ہے مردوں کی نگاہوں کی. عمل کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بننے کی فکر کون کرے گا؟ اللہ کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں پھر بھی رزق برسے. تو اس سے بڑی وارننگ انسان کی لائف میں کچھ نہیں ہو سکتی ہے. یہ کانسیپٹ ہے جو سورۃ الفیل میں دیا گیا ہے. انسان کی کانسٹنٹ نافرمانی انسان کو استدراج کی طرف لے کر جاتی ہے. سوچیں آپ کے پاس ایک وائلڈ ڈاگ ہو، جنگلی کتا ہو، آپ اسے 2 فیٹ کی لیش سے باندھیں، رسی سے اسے باندھیں، تو اس کتے کو پتا ہے کہ میری لیمٹس کیا ہے، میں 2 فٹ سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ اس میں رہے گا. اگر آپ اسی کتے کو، وائلڈ ڈاگ کو 500 فیٹ کی لیش سے باندھیں تو اسے لگے گا کہ وہ اپنی خواہش جو ہے آسانی سے پورا کر سکتا ہے. وہ جس شکار پر اس کا دل کرے گا وہ جائے گا اور جا کر جو ہے 500 فیٹ کی لیش ہے وہ جا کر کیا کرے گا، اپنی ہر خواہش کو پوری کرے گا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو 500 فیٹ کی جو لیش ہے اس کی بھی تو لمٹ ہے نا، اس رسی کی بھی تو لمٹ ہے. اس نے آپ کو اپنی نرمی سمجھا، آسانی سمجھا، لیکن وہ جتنا تیزی سے دوڑے گا اتنی تیزی سے اس کی گردن کو جھٹکا لگے گا اور اس کی گردن ٹوٹے گی اتنی سپیڈ سے. He will get choked، کہ وہ چوکڈ ہو جائے گا. تو یہ تکلیف جو ہے 500 فیٹ لیش کی، یہ 2 فیٹ لیش سے کیا ہے، کہیں گنا زیادہ ہے. فَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ انسان اپنی سرکشی میں کھویا رہتا ہے، اندھا ہی بن جاتا ہے. تو یہ ہے یہ اصول جو ابرہہ پر اپلائی ہوا تھا. اللہ نے ابرہہ کو سارے مینز دیے تھے. اللہ چاہتا تو اس کو فرسٹ سٹیپ پر یمن میں ہی ڈسٹرائے کر سکتا تھا نا، مگر he let him execute his plan، کہ جا بھئی اپنا پلان بنا کر. let them dig their holes deeper، کہ اپنا جو ہول ہے مزید ڈیپر کر لیں. اگر آپ کو اپنے ارد گرد اللہ کے نافرمان لوگ نظر آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، let their success should not deceive you، ان کی جو سکسیس ہے وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ کی نافرمانی پر اگر فرعون جیسے محل بھی مل جائیں تو گھاٹے کا سودا ہے، اور اس کی اوبیڈینسی پر، اس کی فرما بداری پر اگر یوسف کی طرح جیل میں بھی رہنا پڑ جائے تو کامیابی کا سودا ہے. تو مت رویا کریں دنیا کے پیچھے، دنیا چھت جانے پہ. ابرہہ کو جو ڈھیل مل رہی تھی وہ اس کو سزا مل رہی تھی، اس کی سزا کو ورس کرنے کے لیے مل رہی تھی. تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کے پلاٹ جو تھا، پلاٹ اس نے کیا تھا اس کو ریفارم کر دیا، برباد کر دیا، نقصان دے دیا. تو ہمیں بھی اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا ہے بالکل اسی طرح. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.